अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। तमाम नए आने वाले सब्सक्राइबर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन तमाम लोगों से मेरी छोटी सी दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। उसके अलावा एपी को पढ़ने के बाद एपी को लाइक किया करें और कमेंट करते अपनी राय का इजहार करते मुझे अपनी राय से आगाह किया करें। सो गाइस, काफ़ी दिन बाद मैं प्रीवियस एपी पोस्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यू एपी देते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्रीवियस एपी को रीड करना, और आज मैंने सुबह तकरीबन 11 बजे सबसे पहले यही डिसाइड किया कि मैं सबसे पहले प्रीवियस एपी को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ बातें हैं जो मैंने लास्ट पे वीडियो के ज़रिए आप लोगों से शेयर की हैं, तो जब एपी ख़त्म होगी तो मुझे उम्मीद है आप लोग वो वीडियो मुकम्मल सुनेंगे, क्योंकि वो आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही वीडियो मैंने शेयर की है। सो अभी बिना टाइम ज़ाया किए हम करते हैं एपी को रीड, और इसके अलावा आप लोग जाके लास्ट पे तो उस वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा। तो जो लोग प्रीवियस एपिसोड पढ़ रहे हैं उनके साथ जितने भी मसाइल आ रहे हैं, मुझे यकीन है कि उस वीडियो के बाद वो मसाइल हल हो जाएंगे। सो गाइस, अभी चलते हैं एपी की तरफ। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 74, नावल निगार शाज़मीन मेहदी। वैसे नाहा आंटी, आपने हमें खबर नहीं होने दी कि शाबी आ रहे हैं। रमला ने मुस्कुरा कर साथ बैठी नाहा बेगम से पूछा, जबकि शाहदाद का हाथ रुका लफ्ज़ शाह पर। उसी वक्त नाहा बेगम की नज़रें शाहदाद से जा मिलीं। बेटा, शाहदाद ने हमें भी सरप्राइज़ कर दिया है जितना तुम लोगों को, वो शाहदाद को जताते बोली, जिस पर वो कुछ ना बोला, बल्कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। शाह, पहले खाना खाओ। वो उठता उससे पहले आगा साईं की आवाज़ पर वो रुका। यहाँ वो फ़ोन नहीं उठा सकता था, मजबूरन ऑफ़ करना पड़ा, मगर मैसेज के नोटिफिकेशन पर उसने ऑन किया। साईं, नमश बीबी जी कल से बहुत बार बेहोश हो चुकी हैं। उसके लब पिच गए। शाहदाद, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, जब फारिग हो तो मिलना। जी। खाने के बाद नहा बेगम ने कहा। अब उनसे और सब्र नहीं हो रहा था। शाहदाद उनका इशारा समझ चुका था। ठीक कुछ देर बाद वो उनके सामने था। तुम ऐसा कुछ करोगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा शाहदाद। मेरा ज़मीर मुझे अंदर से मलामत कर रहा है। मैंने भी उस मासूम के साथ बुरा किया है। अगर मुझे ज़रा सा भी शक होता कि तुम शादी के बाद उसे छोड़ने वाले हो तो मैं तुम्हारा इस गुनाह में साथ नहीं देती। नहा बेगम की आवाज़ में गहरा तासुफ था। तुमने कहा था तुम उससे शादी उसकी हिफाजत के लिए कर रहे हो। ये की तुमने उसकी हिफाजत, ये बने तुम उसके मुहाफ़िज़। शाहदाद, मैंने तुम्हें बेटा सिर्फ कहा नहीं, माना भी। तुम में और हुसैफा में कभी फ़र्क नहीं किया। तुमने कहा तुम्हें मेरी मदद चाहिए, मैंने बिना सोचे समझे हामी भर ली। तलाल ने मेरी मुखालफत की, मगर मैंने उन्हें मना लिया, और तुमने क्या किया, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शाहदाद, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं जानती हूँ तुम दिल से खुश नहीं थे रमला के साथ। वहाँ तुमने अपने आगा साईं की बात मानी थी। मैंने तुम्हारी आंखों में नमश के लिए मोहब्बत देखी थी, जो कभी मैंने रमला के लिए नहीं देखी, और मैं जानती थी तुम दोनों को रख सकते हो, बुराई नहीं दूसरी शादी में। मगर तुमने आज मुझे गलत साबित कर दिया। मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी आबाद कर रही थी और तुम नमश की ज़िंदगी बर्बाद करने पर लगे थे। माँ बनकर सोच रही थी, शायद एक औरत बनकर सोचना भूल गई। कुछ वक़्त के लिए हवेली के मकीनों को भूल गई। तैमूर शाह जैसा भी था गुनाहगार सही, मगर नमश तो अपनी है ना शाह। क्या माँ की रूह खुश होगी? क्या तुम्हारे इस अमल से तुम भी तैमूर शाह वाली सफ़्त में आ खड़े हुए हो? गुलबर तो जैसे तुम्हारे अमल से बहुत खुश होगी। नहा बेगम गमज़दा लहजे में कहती उठ गईं। उन्हें नमश का रात से गम खाए जा रहा था। उसकी क्या हालत होगी? जबकि शाहदाद खामोश था। वो क्यों खामोश था, नहा बेगम नहीं जानती थी। उन्होंने जितना कुछ कहा था उसने खामोशी से सुना। चेहरे पर संजीदा तासुरात थे। समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और फिर उसे कोई फ़ोन आया जिस पर वो वहाँ से निकल गया था। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी हवेली से दूर जाती नहा बेगम ने ऊपर कांच से देखी। शाह, क्यों खुद को सज़ा दे रहे हो? मैं माँ हूँ, जानती हूँ नमश से बहुत मोहब्बत करते हो, मगर अनाह के हाथों मजबूर कभी मानोगे नहीं। नहा बेगम ने गहरे मलाल से कहते सर दीवार से टिका लिया।
انجشا کی آنکھ کھلی تو برہان کمرے میں نہیں تھا۔ اس کا دل گھبرا گیا۔ برہان، اس نے پکارا، مگر وہ کمرے میں نہیں تھا۔ انجشا اٹھ گئی۔ کیا وہ پھر کہیں کسی ڈیل کے لیے گیا ہے، اسے بنا بتائے؟ انجشا کا دل انجانے خوف سے دھڑکا تو وہ بیڈ سے اٹھی۔ شاید بات میں ہو، دل نے سرگوشی کی، کیونکہ وہ جانتا تھا برہان اسے بنا بتائے نہیں جائے گا۔ انجشا نے بات میں جھانکا، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اب وہ سچ میں پریشان ہو اٹھی۔ اسٹڈی؟ ہاں، برہان وہاں ہو سکتے۔ وہ ننگے پاؤں اسٹڈی کی طرف بڑھی، بند دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ چرچراہٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ باہر سے تو نہیں، مگر اندر ہلکی روشنی بکھری ہوئی تھی، جبکہ کمرے کے وسط میں لکڑ کا میز، جس کے پیچھے چیئر پر برہان بیٹھا تھا، جبکہ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ انجشا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، سکون سا اسے دیکھتے دل میں اتر گیا۔ آ جاؤ۔ انجشا جو وہاں سے ہی جانے لگی تھی، اس کی آواز پر رکی۔ مگر آپ کام کر رہے ہیں؟ انجشا کو اپنا حلل ڈالنا پسند خود ہی نہ آیا جس پر برہان نے ہاتھ بڑھایا تھا اس کی جانب، بلکہ ساتھ ہی اس نے اپنا کام چھوڑتے چیئر گھمائی۔ مجھے لگا آپ پھر کسی ڈیل کے لیے گئے ہیں تو بس۔ وہ اس کی طرف بڑھتے بولی، تو تم پریشان ہو گئی؟ انجشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم سے وعدہ کیا تھا اب رات میں کہیں نہیں جاؤں گا بنا مجبوری کے۔ انجشا نے برہان کی ہتھیلی میں ہاتھ رکھا، جسے اس نے تھام لیا اور اپنی تھائی پر بٹھا لیا۔ سلک کی سیاہ نائٹی میں کھلے سنہری بال ایک کندھے پر ڈالے، نیند سے گلابی آنکھیں۔ کچھ ضروری کام تھا تو نپٹانا تھا، اس لیے کام کر رہا تھا۔ تم کیوں اٹھ گئی؟ اچانک آنکھ کھلی تو آپ پاس نہیں تھے، تو آپ کو ڈھونڈتی یہاں آ گئی۔ آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ انجشا اس کے حسین چہرے کو دیکھتے بولی، تم نے تو اٹھ کر میرا ہی فائدہ کیا ہے۔ برہان کا موڈ اچانک بدلا، مگر انجشا نہ سمجھ پائی۔ کام تو غالباً ختم ہی ہو گیا تھا، اب ذرا فرصت سے اپنی وائفی کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں۔ ایک ساتھ؟ نیند تو ویسے بھی تمہاری پوری ہو چکی ہے۔ برہان اس کے نازک لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے مینی ہیزی سے بولا، جبکہ اس کا لمس انجشا کی حصیں اب بیدار ہوئیں۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے چہرے پر جھکا۔ مجھے وہ ڈیزائن دے۔ جبکہ برہان پہلے تو چونکا، مگر پھر اس کا موڈ رج کے خراب ہوا۔ انجشا نے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ برہان نے ڈیزائن والی فائل اس کے سامنے کر دی، جبکہ صاف پتہ چل رہا تھا وہ خفا ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہیں یا 5 سالوں والے سارے دیکھو گی؟ اس نے طنزیہ پوچھا۔ انجشا نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ کیا ہے نا، دیکھ تو میں سارے لوں گی، مگر اس وقت کوئی بہت خاص ناراض ہو چکا ہے، سو پہلے اسے منانا ضروری ہے۔ تو مناؤ پھر، وہ شہریز لہجے میں کہتے اس کی طرف جھکا۔ سوچ رہی ہوں کل صبح مناؤں گی۔ وہ مسکراہٹ دباتی پیچھے ہوتی، اس سے پہلے برہان نے جھکتے اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کسی روٹھے کو کیسے مناتے ہیں۔ برہان ہوں جانے برہان، وہ محبت سے چور مخمور آنکھوں سے دیکھتے بولا تو انجشا نظریں جھکا گئی۔ وہ اپنی محبت سے انجشا کا انگ انگ مہکا رہا تھا جب اچانک انجشا کی بند آنکھوں کے پردے پر ارہا کی شبیہ لہرائی۔ اس کی آنکھیں کھلیں، دماغ ارہا افنان میں جا الجھا۔ جب سچ سامنے آئے گا، کیا تب بھی برہان اس سے اتنی ہی محبت کرے گا؟ کیا وہ معاف کرے گا اسے؟ افنان میں اس کی جان بستی تھی، اور اس کا دل دکھانے میں انجشا بھی تو کہیں نہ کہیں شامل تھی۔ اسے برہان کو سچ بتا دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ اسے خود سے سچ معلوم ہو۔ ہاں، مجھے بتانا ہوگا۔ اس کے دماغ سے آواز آئی، برہان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ انجشا نے خود کو تیار کر لیا کہ وہ ابھی اسی وقت اسے سچ بتا دے گی، وہ اور اسے چھپا نہیں سکتی تھی یہ بات۔ برہان کو وہ دور نہیں کر سکتی تھی اپنے ہاتھوں سے، وہ اس کا اب سب کچھ تھا، اور اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے رشتوں میں دراریں پیدا کر دیتی ہیں۔ شش، برہان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ اس وقت کوئی ضروری بات نہیں، یہ ہمارا وقت ہے۔ وہ اس کی گردن کو چھوتے کان کے پاس سرگوشی میں بولا، مگر نہیں۔ وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھکتے لبوں کی حرکت روک چکا تھا۔ برہان کی من مانیوں پر انجشا خود کو اس کے سپرد کرتے آنکھیں بند کر گئی، جانتی تھی ابھی وہ اس کی نہیں سنے گا۔ یہ شاداب رات کہاں چلا گیا تھا اچانک؟ اماں صاحب، پتہ نہیں۔ رملہ کا موڈ حد درجہ خراب تھا آج تو۔ وہ صبح آیا اور پھر رات کو غائب تھا۔ آخر وہ گیا کہاں تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔
اس کی بیوی ہو، تم شاداب پر نظر رکھو، اس کی بیوی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہوتا تمہارا شوہر کہاں ہے، تو کیا کروں اماں سائیں؟ بتائیں آپ مجھے۔ وہ مجھے کچھ بتاتے نہیں، ہر طرح کی کوشش کر چکی ہوں، آپ کی کوششوں سے میں ان کی بیوی تو بن گئی مگر دل میں نہیں پہنچ سکی۔ تو یہ بھی کیا میں نے کرنا تھا؟ بیوی ہو اس کی، ادائیں نخرے دکھاؤ، اپنی طرف متوجہ کرو، جی جیسے میرے یہ سب کرنے سے اس اکڑو پر اثر ہو جائے گا۔ ہر ادا آزما چکی ہوں مگر اس پر اثر نہیں ہوتا، تو اس کے پاؤں میں زنجیر پہناؤ۔ ہر مرد باپ بننے کے بعد مٹھی میں آ جاتا ہے، ویسے بھی 3 سال ہو چکے ہیں شادی کو، آغا سائیں کو بھی انتظار ہے حویلی کے وارث کا۔ میں نے تم سے کہا تھا شاداب سے بات کرو کہ کسی اچھے گائناکالوجسٹ سے ٹائم لے اور تم اس کے ساتھ جاؤ شہر، مگر تمہارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اماں سائیں ایک تو آپ کو بس وارث کی پڑی ہے، پہلے میرے ساتھ تو شاداب کا رویہ تو بہتر ہو لے۔ رملہ ناشکری نہ کیا کرو، اچھا تو رویہ ہے اس کا، تم بچپن سے اسے جانتی ہو۔ اس گھر کے سب مرد ہی زیادہ فری نہیں ہوتے، اب تم اپنے بھائی کو ہی دیکھ لو، بدر کا غصہ بھی تمہارے سامنے ہی ہے۔ او اماں سائیں کیا بات شروع کی آپ نے؟ یہ حیضل کا کیا چکر ہے؟ مجھے تو کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ یہ بدر لالا کا حیضل کی طرف جھکاؤ صاف نظر آتا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں پاتی، میں اسے کسی بھی طرح اور اس گھر میں نہیں برداشت کر سکتی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے تھوڑی بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی ہوں؟ اول تو بدر کا ایسا کوئی ارادہ نہیں، تم جانتی ہو کتنی نالائق ہے، اور ماشاء اللہ میرا بیٹا وکیل ہے، کیسے اسے پسند کر سکتا ہے، اور میرا اکلوتا بیٹا ہے بدر۔ میں بہو باہر سے لاؤں گی، حیدر کا نام بھی مت سوچنا تم۔ مگر اماں سائیں دیکھ لینا بابا سائیں اور بدر لالا کا جھکاؤ ہے حیدر کی طرف، آپ نے غور نہیں کیا کبھی؟ تم بدر کی چھوڑو، اسے میں دیکھ لوں گی، جب تک میں تمہاری شادی سب کے نہ چاہتے ہوئے بھی شاداب سے کروا سکتی ہوں، تو پھر حیدر کیا چیز ہے؟ اور ایک وہ تمکن ہے، اس کی تو فکر ہی نہیں، بس یہ حیضل کو رستے سے دور کرنا ہے، وہ ہم کر لیں گی۔ رملہ نے مسکراتے کہا تو نزہت بیگم نے ہاں میں ہاں ملائی۔ تم بس شاداب پر نظر رکھو، اس پر توجہ دو، جتنے دن گھر ہے ہر وقت بند سنور کر رہو۔ مرد کو سجی سنوری بیویاں پسند ہوتی، اور یہ کچھ عرصہ اس کے لیے اس کو آف کر دو اور سارا وقت اس کے ساتھ اس کے آگے پیچھے رہو۔ اور ہاں بچے والی بات کرو، اگر وارث مل گیا تو سمجھو تمہاری پہلے سے 4 گنا جگہ مضبوط ہو جائے گی۔ اوکے کرتی ہوں، وہ فون آن کرتی بولی تو نزہت بیگم نے تعصب سے اسے دیکھا اور باہر نکل گئیں۔ تو مسٹر شاداب صاحب اب میں دکھاؤں گی اپنی عطائیں، پھر دیکھتی ہوں کچھ اور کیسے یاد رہتا ہے۔ رملہ کا دماغ شاداب میں اٹک گیا تھا، آخر اس کی محبت تھا بھی وہ محبت جو بڑے جتنوں سے ملی تھی، بڑے پلان کر کے۔ افنان کے صبح سے سر میں بے پناہ درد ہو رہا تھا مگر وہ ضبط کیے ہوئے تھا، درد کی شدت بڑھ رہی تھی جس سے اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا پل پل میں، مگر وہ برہان کے سامنے نارمل ظاہر کر رہا تھا۔ افنان بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ انجشا نے اس کے سرخی مائل ہوتے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ برہان بھی چونکا تھا۔ افنان تو ٹھیک ہے؟ ہاں الحمدللہ، وہ بمشکل مسکرایا۔ مگر مجھے تو نہیں لگ رہی، انجشا نے انکار کیا۔ آپ ٹھیک نہیں؟ افنان بتا کیا ہوا؟ تیرے سر میں تو درد نہیں کہیں؟ برہان چیر سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ پریشان نہیں ہو؟ انجشا نے برہان کو دیکھا، برہان ایک پل میں کتنا پریشان ہو چکا تھا صاف نظر آ رہا تھا۔ افنان اٹھ ابھی کے ابھی، کیوں؟ ہم ہاسپٹل جا رہے۔ میں ٹھیک ہوں، تو ناشتہ کر۔ ارے بھاڑ میں جائے ناشتہ، تو چل میرے ساتھ۔ افنان بھائی برہان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے، اگر آپ کہیں تو میں بھی ساتھ چلوں؟ نہیں تم گھر پہ ہی رہو، میں کام کرتا ہوں۔ اور پھر برہان افنان کو زبردستی لے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر افی ٹھیک ہے نا؟ برہان تب سے چکر لگا رہا تھا۔ نہیں برہان کا رنگ پھیکا پڑا۔ افنان کی میڈیسن اب اس پہ اثر نہیں کر رہی؟ کیوں؟ یہ تو نہیں جانتا، شاید افنان کسی چیز کی سٹریس لے رہا یا کوئی اور وجہ۔ خیر میں میڈیسن چینج کرتا ہوں، اور افنان کا کیس میں نے 1-2 ڈاکٹر کو سینڈ کیا ہوا ہے، دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے۔ ویسے بھی جیسے جیسے دن آگے جا رہے کمپلیکیشن بڑھ رہی ہے، مجھے لگتا ہے اب سرجری کرنی ہوگی۔ افی میری زندگی ہے ڈاکٹر، میں ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں، تم جسے چاہو بات کرو، کیس ڈسکس کرو، مگر میرا افنان ٹھیک ہو جائے۔ میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں برہان، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں۔
باقی اللہ کی مرضی ہونا تو وہی ہے جو خدا کو منظور ہے۔ کچھ دن تک میں تمہیں بتاتا ہوں، تب تک میں کچھ اور ماہرین سے بھی مشورہ کر لوں۔ تب تک افنان کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اس کا دماغ مکمل پرسکون رہے۔ کوشش کرنا کہ افنان زیادہ سے زیادہ نیند لے تاکہ دماغ ریسٹ کی حالت میں رہے، اور ڈائٹ پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ میں ہر چیز کا خود دھیان رکھوں گا۔ افنان بھی آ گیا۔ افنان، بہت خوش قسمت ہو تم جو اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت کرنے والا بھائی دیا ہے۔ وہ تو ہے، وہ مسکراتے بولا۔ انجیکشن کی وجہ سے اب درد میں کمی تھی۔ اوکے ڈاکٹر، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ارے کیا ہوا؟ افنان اور برہان جیسے ہی پارکنگ ایریا میں آئے، برہان نے اسے گلے لگاتے سینے میں بیچ لیا۔ سوری، میں تیرا خیال نہیں رکھ پایا۔ برہان کا لہجہ بھیگا سا تھا۔ برہان، کیا ہوا؟ دیکھ، لوگ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، شک بھری نظروں سے دیکھنے لگے ہیں۔ اگر کل اخبار کی مین ہیڈ لائن میں کچھ ایسا ویسا لکھا آیا تو پھر دیکھنا۔ وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا۔ اتنی ہمت ہے کسی میں؟ ویسے مجھے چھوڑ دے، گھر میں ایک عدد بیوی ہے تیری، اسے اتنے زور سے بیچ لینا۔ گھر پہنچ کے نازک سی ہے، اتنی شدت برداشت نہیں کر سکتی۔ برہان آنکھ مارتے معنی سے بولا۔ اسے ایک سائیڈ کر، تو بتا تجھے کیا ٹینشن ہے؟ کیوں میڈیسن نہیں لے رہا؟ کیا چھپا رہا ہے مجھ سے؟ میں میڈیسن وقت پر لے رہا ہوں، مگر شاید اب ان میں اثر نہیں رہا۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں کچھ تو تھا جس پر برہان چونکا۔ میں نے تم سے وعدہ کرتا ہوں 3 دن کے اندر اندر زرگل نہ صرف پتہ لگاؤں گا بلکہ وہ اگر اس دنیا میں ہے، چاہے کسی بھی کونے میں، تو وہ تیرے سامنے ہوگی۔ بس 3 دن۔ اس وقت وہ برہان زیدی کی ٹون میں آ چکا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی، جبکہ آنکھوں میں آگ سی۔ برہان، نہیں، اس نے تجھے تکلیف دی ہے، میں اپنی گناہ گار کو معاف بھی کر دوں، مگر اپنوں کے گناہ گاروں کو نہیں۔ مگر تو وعدہ کر، اپنے دماغ پر زیادہ زور نہیں ڈالے گا۔ ڈاکٹر نے میڈیسن چینج کی ہیں، وہ استعمال کر اور خوش رہ۔ تو خوش تو میں خوش۔ تو اور انجشا میری زندگی ہو، اور تم دونوں پر ایک خروچ نہیں برداشت مجھے۔ اوکے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میڈیسن وقت پر لوں گا اور کوئی ٹینشن نہیں لوں گا۔ اب تو ریلیکس کر اور گھر چلیے آفس۔ نہیں، ابھی گھر جائیں گے، تجھے آرام کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ مجھے انجشا سے ملنے وہ پریشان ہوگی اور پھر میں آفس جاؤں گا۔ اوکے۔ اس وقت افنان اس کی ساری باتیں مان رہا تھا، بلکہ اس کا ارادہ اب آفس جانے کا تھا۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ہی انجشا ہال میں چکر لگا رہی تھی۔ انہیں دیکھتے فوراً آگے بڑھی۔ افنان بھائی کیسے ہیں؟ برہان کو انجشا کی فکر اچھی لگی۔ میں ٹھیک ہوں، مگر آپ کا شوہر نامدار بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے۔ تم روم میں جاؤ اور آرام کرو۔ محمد دین چچا افنان کے لیے کچھ کھانے کو لائیں، اسے میڈیسن کھانی ہے۔ جی افنان بھائی، برہان ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ آرام کرنا چاہیے۔ برہان کو اپنی نگرانی میں اسے کھانا کھلانا اور پھر میڈیسن دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ آرام کرنے چلا گیا، جبکہ برہان بھی اوپر چلا گیا چینج کرنے۔ شام میں اس کی میٹنگ تھی اور 2 کا وقت تو ہو چکا تھا۔ برہان، آپ ٹھیک ہیں؟ انجشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو اپنی شرٹ کی سائیڈ سے ترتیب سے لگی شرٹس میں سے شرٹ دیکھ رہا تھا۔ انجشا ابھی ٹھیک نہیں۔ وہ مڑا تو آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انجشا کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اور پھر برہان نے ساری بات اسے بتائی۔ اللہ کا شکر ہے برہان، چانسز ہیں، آپ فکر نہیں کریں، میں بھی کرتی ہوں بات ڈاکٹر سے، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے۔ آپ کو ہمت نہیں ہارنی۔ اور جہاں تک افنان بھائی کی ڈائٹ اور ڈیلی روٹین کا چیک اپ ہے تو میں ہوں نا، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے انہیں بھائی کہا نہیں، دل سے مانا ہے، میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں۔ تم نے میری ایک پریشانی کم کر دی برہان، یہ ایک بھابھی ہونے کے ناطے نہیں، ایک بہن ہونے کے ناطے، اور سب سے اہم ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرا فرض ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انجشا نے ایڑیوں کے بل اونچا ہوتے اس کے گال پر لب رکھے۔ آپ جائیں، میٹنگ کا وقت ہو رہا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ جبکہ برہان کے جانے کے بعد انجشا گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھی اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ارحا آپی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر برہان کو پتہ چلا تو مجھے اب کبھی معاف نہیں کریں۔ مجھے ارحا آپی کو افنان بھائی کی حالت بتانی ہوگی۔ ہاں، میں بتاؤں گی۔ میرا فون۔ اس نے ارد گرد دیکھا، فون سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ وہ فوراً اس کی جانب لپکی۔ دوسری کال پر اٹھا لیا گیا تھا۔
ہیزل آرام سے ہیزل تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب نیچے سے نور بیگم کی آواز آئی، مگر وہ ہیزل ہی کیا جو سن لے۔ تبھی اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا، سمجھ ہی نہ آئی وہ لڑکھڑا کر سیڑھیوں سے ایک ہی بار نیچے جاتی کہ اس سے پہلے کسی نے اسے تھام لیا۔ ہیزل کا سانس قریب رک چکا تھا، وہ جانتی تھی اب زمین پر ہی بریک لگے گی، چیخ بھی کہیں حلق میں ہی اٹک گئی۔ بدر نے اسے کلائی سے تھامتے اپنی جانب کھینچ لیا، جس سے وہ اس کے قریب بے انتہا قریب آ رکی، مگر سینے سے نہ لگی۔ ایک کچھ انچ کا فاصلہ برقرار رہا۔ شکر اللہ! نور بیگم کے ساتھ ساتھ ہال میں سبھی بیٹھی دادی، سائیں اور کمرے سے آتی تمکن کا سانس بھی رک گیا تھا۔ ٹھیک ہو؟ حیدر کی آنکھیں بند تھیں ابھی تک۔ بدر نے اس کے اڑے رنگ والے چہرے کو دیکھتے کہا۔ حیدر کو کہیں آس پاس سے پڑھاکو سائیں کی آواز سنائی دی۔ اس نے فٹ سے آنکھیں کھول لیں۔ سامنے ہی وہ موجود تھا، سیاہ شلوار قمیض میں، کندھوں پر سیاہی چادر رکھے، جبکہ نظریں حیدر پر مرکوز تھیں۔ مم میں بچ گئی؟ نہیں، روح ہے تمہاری۔ آپ وہاں میرے ساتھ ہیں؟ حیدر کے لبوں سے پھسل گیا اچانک۔ ایسا ہی کچھ سمجھ لو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے معنی حیدر سے بولتے کچھ پیچھے ہوا، بلکہ ایک سیڑھی اوپر ہو گیا۔ فاصلہ کم تھا، حیدر کا تو پتہ نہیں، مگر بدر نے اس کے لیڈی کلون کی بھینی بھینی مہک محسوس کر لی تھی، اوپر سے اس کے بالوں سے آتی شیمپو کی مہک۔ اس لڑکی کو چادر سر پر لینے کا ہوش تو ہوتا نہیں تھا، اوپر سے کھلے گھنے بال۔ بدر نے خود پر مشکل کنٹرول کیا، دل تو کیا تھا اس کے کھلے بالوں کو مٹھی میں قید کر لے۔ اس کے بال اسے بہت پسند تھے، وہ چاہتا تھا اس کے بال اس کے علاوہ وہ کسی کے سامنے نہ کھولے، نہ کسی کی نظروں میں آئیں، مگر وہ پاگل کہاں جانتی تھی کہ سردار بدر شاہ اس کے ان حسین زلفوں کا کتنا دیوانہ تھا۔ ایک بار دسترس میں آ جاؤ، پھر تم پر خار اٹھنے والی نگاہ کو بدر شاہ کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے دل نے چپکے سے سرگوشی کی، جس پر وہ عمل بھی کرنے والا تھا، اور وہ صرف اور صرف اس کی تھی۔ جاری ہے۔ سو گائز، میرا دل تو تھا آج میں 2 3 4 ایپیسوڈ ریڈ کرتی، لیکن صبح صبح ناشتے کے بعد ایپیسوڈ ریڈ کرنا بہت ہی زیادہ کوئی انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی 500 کلومیٹر دوڑ میں حصہ لے کے آ رہی ہوں۔ سو میرا سانس پھول چکا ہے، اور ابھی مجھ سے بالکل بھی ایپیسوڈ ریڈ کرنے نہیں ہو رہی۔ سو اس لیے آج ایپیسوڈ نمبر 40 نہیں ہے، 74 ہے، کو انجوائے کریں۔ اور باقی میں جیسے میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ میں نے ویڈیو میں شیئر کر دی ہے ساری آپ سے جتنی بھی تفصیل میں نے آپ کو بتانی تھی، سو ابھی میں اسے اٹیچ کر دیتی ہوں ساتھ، آپ ایزیلی آرام سے اسے دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا میں نے کیا کہنا تھا آپ لوگوں سے۔ سو جن لوگوں نے ابھی 74 ایپی پڑھ لی ہے، وہ آرام سے جا کے 75 سے ایزیلی وہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ سو ابھی جائیں جلدی سے، جتنی بھی میں نے وہ تقریباً 7 سے 8 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے، اسے غور سے دیکھ کے سمجھ لیں، اور پھر نیکسٹ ایپیسوڈ کو انجوائے کریں۔ سو ابھی جلدی سے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ ویڈیو میں بنانے لگی ہوں آج ان لوگوں کے لیے جن کے مجھے بار بار میسیجز آتے ہیں کہ انہیں ایپیز نہیں مل رہی نا۔ تو میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ عرصہ تک شاید میں ایپیسوڈ نہ دے پاؤں یوٹیوب پر۔ اس کی ایک چھوٹی سی وجہ ہے نا کہ میں جب نیکسٹ ایپی لکھتی ہوں تو پھر پریویس ایپی کی ویڈیو بنانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج میں ان لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو فیس بک نہیں ہے، ہم کیسے پریویس ایپیسوڈ کو پڑھیں۔ تو جن کے پاس فیس بک ہے ان کے لیے تو بہت ہی ایزی ہے پڑھنا نا، وہ آسانی سے جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو باقی لوگ ہیں انہیں آج میں یہی کہنا چاہتی ہوں۔ اور اسپیشلی ایک اور چیز بھی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایپیسوڈ ایسی ہیں جو خالی جا رہی ہیں نا، جو ہم اوپن کرتے ہیں تو وہ بلینک آتی ہیں، لیکن یہ والا مسئلہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ فیس بک کی اپنی طرف سے ہے، کیونکہ اگر تو لنکس کے اندر کوئی ایشو آتا تو میں وہ لنک ریپلیس کر دیتی، لیکن مین مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جہاں پہ میں نے ایپی پوسٹ کی ہوئی ہے وہ اس ایپی کے اندر کوئی ایرر آ رہا ہے، کوئی ایشو آ رہا ہے، جس وجہ سے وہ لوگ جب بھی اوپن کرتے ہیں تو وہ سارے کا سارا خالی آتی ہے۔ حالانکہ میرے پاس بالکل نارملی ایپیسوڈ اوپن ہو رہی ہیں۔ ایک ریڈر کی میرے ساتھ کافی لمبی بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس یہ والے نمبر ایپیسوڈ کے جو نہیں اوپن ہو رہے، وہی ایپیسوڈ نمبر کسی اور نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس تو نارملی اوپن ہوتے ہیں۔ سو یہ مسئلہ ہر بندے کے پاس الگ الگ طرح کا آ رہا ہے۔
سو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ آپ لوگوں نے ڈائریکٹ جانا ہے کروم براؤزر پر، وہاں پہ میرا نام ریسرچ کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پہ جو آئے گا نا وہ آپ چیک کر رہے ہوں گے کہ فیس بک کا ناولز بائی شاسمین مہدی کا پیج آ رہا ہے۔ آپ نے کرنا ہے اسے اوپن، اور جن لوگوں کے پاس فیس بک نہیں ہے ان لوگوں کے پاس یہ والا سب سے پہلے آپشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس اب فون میں بھی نہیں ہے تو میرے پاس بھی یہی آپشن آ رہا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے جی، اسے کرنا ہے آگے سے ختم۔ جیسے ہی ختم ہوگا تو یہ سمپلی پیج آپ لوگوں کے پاس اوپن ہو جائے گا ود آؤٹ فیس بک اکاؤنٹ کے، کیونکہ میرے پاس فون میں بھی اکاؤنٹ نہیں ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اکاؤنٹ نہیں ہے ہم کیسے اسے کھولیں گے، تو میں نے اسی لیے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ نے سیدھا کروم میں جا کے کھولنا ہے اسے، اور آپ نے جانا ہے نیچے۔ سو سب سے پہلے جو پن پوسٹ ہے وہ یہی ہے، آپ اسے کریں گے اوپن، تو جتنے بھی باقی ناولز ہیں سب سے پہلے ان کے پی ڈی ایف لنک آئیں گے، ان کے فیس بک لنک آئیں گے، اور اس کے بعد تقریباً 6 نمبر پہ ہے سزائے عشق۔ لیں جی، آ گیا آپ کے سامنے۔ ابھی آپ لوگ غور سے چیک کریں، اس کے میں نے 3 لنک بنا کے رکھے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ۔ اچھا، مجھے نا کسی نے کہا تھا کہ ان کے پاس ایپی نمبر 100 جو ہے اس کا پہلا لنک اوپن نہیں ہو رہا ہے، وہ خراب آ رہا ہے، اس میں کوئی ایرر ہے یا کیا چکر ہے، مجھے فی الحال یاد نہیں ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو سب ایپی 1 بائی 1 کھول کے دکھاتی ہوں کہ جن کے پاس یہ والا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ ایپی نمبر 100 پارٹ نمبر 1 ہے، ہم جیسے اسے کھولیں گے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، ایزیلی آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میں ابھی شاید کچھ مجھے اور عرصہ لگ جائے آہستہ آہستہ پریویس ایپیسوڈ دینے کے لیے، کیونکہ میں نے نئی ایپیسوڈ لکھنی ہوتی ہے، جب میں نئی لکھتی ہوں تو پھر پرانی نہیں دینی ہوتی، اور اگر پرانی دوں تو پھر نئی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ سو یہ تھوڑا سا میرے ساتھ ایشو آ رہا ہے، میں پوری کوشش کر رہی ہوں، لیکن پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے بھی کام شام ہوتے ہیں، ان کے علاوہ ایک دم سے لکھنا وہ بھی سارا دن لگ جاتا ہے، تو یہ مشکل ہو جاتی ہے نا، ویڈیو بنانے میں بھی کم سے کم 1 2 3 گھنٹے تو پکا جانے ہوتے ہیں۔ سو یہ لیں جی، یہ ایپیسوڈ نمبر 100 ہے، ٹھیک ہے۔ جن کے پاس یہ اوپن نہیں تھی ہو رہی، یہ ایزیلی یہاں پہ اوپن ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جو فیس بک پہ پڑھ رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی اسپیشلی یعنی کہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، اور جو لوگ نہیں پڑھے ان کے لیے بھی ہے۔ سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کی ساری آپ یہاں پہ ایپی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، چاہے پھر یہ والی ایپی ہو یا کوئی بھی ایپیسوڈ اور ہو، تو آپ لوگ جائیں آسانی سے۔ میں آج پوری کوشش کروں گی کہ میں ایپی پریویس ایپی کو دوں، لیکن اس کے ساتھ میں نے جیسا کہ یہ آج ویڈیو ایڈ کر دی ہے، سو جو لوگ پڑھ رہے ہیں پریویس ایپیسوڈ وہ پلیز ایسا کریں کہ تھوڑا سا آپ کو بس تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو بھی، کہ پریویس ایپی پڑھنے کے لیے یا تو آپ ڈائریکٹ جا کے فیس بک سے پڑھ لیں میرے پیج سے، اور اگر آپ کے پاس فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ جا کے کروم براؤزر سے اسے پڑھ سکتے ہیں، آسانی سے ریڈ کر سکتے ہیں۔ سو گائز آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی ایشو آ رہا ہو تو وہ مجھ سے جا کے میسیج کر کے پوچھ سکتا ہے، لیکن میسیج آپ لوگوں نے کرنے ہیں مجھے فیس بک پیج پہ، کیونکہ وہاں پہ میں آپ کو اچھے سے رپلائی کر سکتی ہوں۔ باقی آپ لوگ بھی جائیں، ریڈ کریں، انجوائے کریں ناول کو۔ باقی 127 تک میں نے سوری وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا یوٹیوب پہ، لیکن کچھ ایپیسوڈ وہاں پہ بھی ایسی تھی جن کی میں نے وائس ریکارڈنگ نہیں کی ہوئی نا، اس وجہ سے مجھے پیج کے اندر بھی تھوڑا سا ایشو آیا ویوز کے حوالے سے نا، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں وہ والے جو ایپیسوڈ ہیں نا انہیں بھی دوبارہ ریڈ کروں گی، تو اس لیے بس مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے آپ لوگوں کی طرف سے۔ آئی ہوپ آپ میری مجبوری کو سمجھیں گے۔ ابھی فی الحال جائیں، جو لوگ پریویس ایپیسوڈ پڑھ رہے ہیں بار بار مجھے میسیج کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے میں نے 2 طریقے بتا دیے ہیں، یا تو آپ ڈائریکٹ فیس بک اکاؤنٹ سے جا کے پڑھ لیں یا پھر کروم براؤزر سے پڑھ لیں۔ سو جو طریقہ آپ کو بہتر لگتا ہے آپ وہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہاں سے پڑھیں ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، جیسا کہ آپ نے 100 نمبر ایپی ایزیلی آرام سے پڑھ لیے، بھی آپ نے پیچھے جانا ہے تو آپ نے ڈائریکٹ نیچے سے بند نہیں کرنا فون کو، آپ نے یہاں سے پیچھے جانا ہے اور دوبارہ یہ آپ کو لے کے جائے گا پھر سے یہاں پہ، تو آپ نے بس تھوڑا سا کرنا ہے اور آگے نیکسٹ ایپی کو یہیں سے ریڈ کر لینا ہے۔ لیں جی، یہاں سے آپ ایپی نمبر 2 کر سکتے ہیں ریڈ۔ سو بس اتنا سا کام ہے فی الحال، ابھی دیں مجھے اجازت، دو میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔ لاسٹ بات جو مجھے ایک دم جاتے جاتے یاد آئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو لنک اوپن کرتے ہیں وہ تو بے ترتیب ہو چکے ہیں، وہ آگے پیچھے ان کی ترتیب نہیں ہے، یا
بہت سارے اور مسائل ہیں، تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے جو فیس بک کی طرف سے کوئی ایرر آیا ہوا ہے یا ایشو چل رہا ہے میرے اکاؤنٹ کے اوپر، اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ورنہ اگر آپ یہاں سے پڑھیں گے تو آپ کو ہر ایپی اپنی نمبرنگ وائز ملے گی، چاہے آپ جتنی بھی ایپیسوڈ پڑھیں۔ ایپیسوڈ نمبر 1 یہ فرسٹ والا لنک ہے، اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں ہر ایپی اپنے نمبر کے حساب سے لگی ہوئی ہے، کوئی بھی ایپی آگے پیچھے نہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایپی نمبر 1 سے لے کے ایپی نمبر 50 تک، نہیں 50 سے کچھ زیادہ ہیں اب آویں اس میں شاید، ہاں جی 78 نمبر تک آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایپی اپنے نمبر سے لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دوسرے کسی اکاؤنٹ میں جائیں گے، اکاؤنٹ نمبر لنک نمبر 2 میں، تو اس میں بھی آپ کو اسی طرح سے ایپیسوڈ ملیں گی اور اسی طرح سے آپ کو لنک نمبر 3 میں ملیں گی۔ بس تھوڑا سا یہ ایشو آتا ہے کہ یہ بار بار پیچھے چلا جاتا ہے، لیکن اگر آپ جب ڈائریکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہر ایپی اپنے نمبر کے حساب سے لگی ہوئی ہے۔ سیکنڈ والے لنک میں 100 ایپی تک ہیں، اور اس کے بعد جتنی بھی ابھی میں پوسٹ کر رہی ہوں کنٹینیو ایپیسوڈ ہیں، ساری کی ساری اس کے اندر ہیں۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں 101 سے لے کے ابھی تک میں نے درمیان میں سے، آپ جانتے ہیں سبھی کہ میں نے ناول کو روک دیا تھا 141 پہ، تو ابھی کچھ 3-4 میں نے ایپیسوڈ یہاں تک میں نے روکا ہوا تھا، ابھی یہ 3 ایپیسوڈ میں نے نہیں دی ہیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں آگے بھی آہستہ آہستہ یہاں پہ ناول کو پوسٹ کر دوں۔ سو ابھی آپ جائیں آرام سے انجوائے کریں ناول، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔